कैसे गुजारा करें, कैसे करें, और फिर गिनती भी पूरी नहीं होती, अवाम जी सही गिने भी नहीं जा रहे हैं, ये भी बड़ा मसला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मतलब पता ही नहीं है कि कितना नंबर है, फिर जाहिर है कि जब आवाम को नंबर नहीं पता होगा तो फंड्स एलोकेट उसी हिसाब से होंगे, रिसोर्सेज जो है वो डिप्लॉय की जाएंगी, दी जाएंगी कि भाई इस तरीके से करना है। अब मसला ये है कि हर सियासी जमात ने अपने अपना 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है, लेकिन मसला ये है कि सब एक पेज पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, पेज पे तो जो लोग होते भी हैं तो वो भी हमने देखा कि बाद में हाशिए लग के अलग हो जाते हैं, लेकिन ये है कि ये सियासी जमातें पेज पलट जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन इख्तलाफात की नजर हो गए हैं सारे मामलात। एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक बार फिर सूबाई हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को निशाने पर रख लिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध के शहरी आबादी जो है, शहरी इलाकों की आबादी को जानबूझकर कम दिखाया गया, किसी को कम या ज्यादा नहीं सही गिना जाए। वैसे ये मौक़िफ़ सही है, कम या ज्यादा नहीं सही गिना जाए। क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 2017 में जो बहुत बड़े पैमाने पर सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची की आबादी को कम दिखाया गया था, मौजूदा मर्दमशुमारी में उससे भी ज्यादा आबादी को कम कर दिया गया। हम अपील करेंगे कि जिन अफराद को नहीं गिना गया है वो पूरी कोशिश करके अपने आप को इन 15 दिनों में हर हालत में गिनवाने की कोशिश करें। पिछले 10 दिनों में हमारी वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई हमारी टीम की। कितनी अजीब बात है, अपने आप को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये तो सूरत हाल रही। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल भी पेश रहे। पिछले दिनों हमारी इशफाक उनसे फोन पे बात हो रही थी, तो वो तो उस दिन कह रहे थे जी हमने अपने लोगों से इस्तीफे ले लिए हैं जी, हम हतमी ऐलान भी कर सकते हैं। कहते हैं जी कि अजीब बात है, हमें खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये मुस्तफा कमाल ने कहा है। जबकि असद उमर कहते हैं कि एमक्यूएम वाले सिर्फ सियासत कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ऐसा मत करें, तहरीक इंसाफ रहनुमा ने साबका इत्तेहादियों पर चढ़ाई कर दी और मर्दमशुमारी का डेटा पब्लिक करने का मुतालबा भी किया। हमें पता चल गया कि कौन इस मर्दमशुमारी से इंतहाई खुश हैं, और वो है एमक्यूएम। उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर दोबारा एतमाद का वोट दिया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जबरदस्त काम करें, कराची का हक पूरा इन्होंने किया है, K4 इन्होंने रुकवा दिया, ग्रीन लाइन की एक्सटेंशन इन्होंने रुकवा दी, KCR इन्होंने रुकवा दिया, और मर्दमशुमारी में भी वही नताइज बल्कि उससे भी खराब नताइज जो पिछली दफा थे। डेटा आ रहा है, तमाम इंफॉर्मेशन जो जमा की गई है इसको पब्लिक किया जाए। वो भी चाहता है उसका ऑडिट करना, उसको ये मौका मिलना चाहिए। कि मैंने 2-3 महीने पहले कहना शुरू किया था कि पाकिस्तान का आईन खतरे में है, अब खतरे में नहीं है। आज पाकिस्तान का वहाब साहब का इस पे मौक़िफ़ सामने आया, कहते हैं कि कुछ लोग मुस्ताफी होते हैं लेकिन मुराद नहीं छोड़ते। ये उनका सेंसस पे मौक़िफ़ है जी, मौक़िफ़ है बहरहाल, अब सेंसस पे या नहीं है, लेकिन किसी को निशाना बना रहे हैं। कहते हैं इस्तीफा मंजूर हो जाए तो ये लोग अदालत चले जाते हैं। आपको पता है किसकी बात हो रही है। एमक्यूएम हर अच्छी चीज का क्रेडिट देती है लेकिन अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल नहीं करती। तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी सिंध के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने निशाना बनाया हाफिज नईम रहमान साहब को। अच्छा। और संगीन इल्जामात लगा दिए। एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि हाफिज नईम लतीफाबाद नंबर 10 हैदराबाद में पले बढ़े, बानी एमक्यूएम की मेहरबानी से नकल करके इंटरमीडिएट किया। अच्छा। आगे सुने, जाली डोमिसाइल बनवा के एनडी में दाखिला लिया। और मजीद लिखा कि हाफिज नईम ने कराची के नौजवान का हक मारा, अब इसी नारे पर सियासत कर रहे हैं। हाफिज नईम ने शादी भी सखर में की, उसके बावजूद उन्हें इतनी नफरत क्यों है? ये सब उन्होंने ट्वीट में कहा है। तो इन्होंने तो ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले मुर्तजा वहाब साहब की जो गुफ्तगू हमने सुनवाई थी, तो जरा सुन लेते हैं, समझने की कोशिश करती हूँ। जब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं ये हमने किया है, जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं इसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आयद होती है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने सूबे की दुश्मनी में माजी में कितना घिनौना किरदार अदा किया। मुतनाज़ा मर्दमशुमारी 2017 को अप्रूव कराया इन लोगों ने, जो कि आज फिर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलें जी, अब जिक्र हो ही गया है हाफिज नईम रहमान साहब का, तो आपको ये भी बता दें कि कल जमात इस्लामी ने मर्दमशुमारी के खिलाफ भाई मैदान में आ गई और नामंजूर मार्च किया गया। मर्दमशुमारी जिस तरह की जा रही है वो नामंजूर का मार्च हुआ। शहरियों की बड़ी तादाद ने शारे फैसल पर जमा होकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। शहर कायब की मर्दमशुमारी पर सियासी जमातों के तहफुजात किस तरह दूर होंगे, जमात इस्लामी की हिकमत अमली क्या है, इसी पर बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज नईम रहमान। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ईद के बाद आपका खैर मकदम बाखबर सवेरा में। वालेकुम भाई, ये हमें तो हैरान परेशान कर दिया ये नासिर हुसैन शाह साहब ने। तो बड़ी आपकी खबर रखी है, ये शुरू से लेके किसी को भी नहीं पता होगा आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की है, आपका डोमिसाइल क्या है, फिर शादी भी कहाँ हुई, और नकल करके इंटरमीडिएट किया। मैं तो हैरान हूँ कि वो
منظر کشی انہوں نے کیسی کی؟ اب آپ ریکارڈ درست کرنا چاہیں گے؟ نہیں، وہ تو انہوں نے میرے خیال ہے شاہ صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا. اب ویسے میں کہتا ہوں یہ تمام پولیٹیکل لوگوں کو اپنا ٹویٹر خود چلانا چاہیے, اور میرے خیال ہے انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا جب ان کے علم میں آیا. اچھا, کیونکہ مجھے بھی یہ سننے میں آیا تھا کہ وہ کافی بھلے مانس ہیں, وہ مفاہمت پر کافی یقین رکھتے ہیں, لیکن حیرانی ہوئی. ہاں ظاہر ہے, لیکن وہ جو جس ٹائپ کا ٹویٹ تھا نا, اب ظاہر ہے کتنی فضول بات ہے. انٹرمیڈیٹ میں نے شپ آنرز کالج نارتھ ناظم آباد سے کیا ہے بھائی, میرٹ پر این ڈی یونیورسٹی میں داخلہ ملا ہے. مجھے اس پہ وضاحتوں کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے, وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تو کر دیا. لیکن اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا پارٹیوں کا, اور ان کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے یہ سب کام کروایا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے. بلکہ اس کے نتیجے میں ان کی اپنی پارٹی کی اور افراد کی پوزیشن خراب ہوتی ہے. یعنی چونکہ وہ ناصر شاہ صاحب کا خود کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ کا ٹویٹ ہے, تو یہ ان کو دیکھنا بھی چاہیے کہ ظاہر نام تو انہی کا ہوگا نا, اور اس کے نتیجے میں ایک غلط بات جو فیکچولی غلط ہے, آپ اگر اس کو کسی کی پرسنالٹی کے اوپر ڈائریکٹ وہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں رد عمل بھی آئے گا نا. وہ سب لوگ جو جانتے ہیں, جو سب واقف ہیں ہر چیز سے, ایک زندگی کے ہر چیز ہماری تو کھلی ہوئی نا, کوئی چھپی ہوئی تھوڑی ہے. ہم کسی کوٹا سسٹم پہ تھوڑی آئے بھائی, ہم کوئی کسی اس بنیاد پر تھوڑی آئے کہ ہمیں حکومتی سطح پر یا پارٹی سطح پر کسی نے اوپر اٹھا دیا. ہم تو گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, سب لوگ ہمیں جانتے ہیں. اس لیے جو ہے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, یا جو لوگ کریں اس کو روکنا چاہیے. ہو گیا ہے نا کہ بلو ٹک سب کے چلے گئے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کس کا اکاؤنٹ ویریفائڈ ہے. بلکہ اس سیٹ کے یہ بھی ہے نا کہ اب یہ جو سوشل میڈیا ونگز آ گئے ہیں نا, تو اس سے بڑا کام ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے آج کل. تو وہ اپنے فنکشن بھی کریں. اچھا, مردم شماری پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, اب تو تمام جماعتیں باشمول پیپلز پارٹی, مراد علی شاہ صاحب بھی اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو سر اس مسئلے کا پھر حل نکل ہی آنا چاہیے جب سبھی کو اس پہ شکوے شکایت ہیں. نہیں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے مسئلہ کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آبادی 2017 میں جو تھی, اور یہ بات درست ہے کہ اس مردم شماری کی جو نون لیگ کے زمانے میں 2017 میں ہوئی تھی, اس میں ہماری آبادی آدھی کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے, اس آدھی آبادی کی منظوری بدقسمتی سے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی حکومت نے دی تھی. حکومت میں یہ لوگ شامل تھے, اور اس وقت جماعت اسلامی ریکارڈ پر ہے, آپ پچھلی میری پوری تقریریں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب یہ منظوری دے رہے تھے تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ قانونی طور پر کراچی کو آدھا کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو اعتراض ہے کہ مردم شماری درست نہیں ہے تو اس کو کلعدم کیا جائے اور نئی مردم شماری کروائی جائے. انہوں نے کلعدم کرنے کے بجائے اس کی منظوری دے دی, اور جب منظوری آپ دیتے ہیں تو ایک چیز ہے, مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی, آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کتنی لاگت آتی ہے, خرچہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے, چھوٹی ایکسرسائز نہیں ہے. اس کے اوپر پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی کسی کو پسند نہیں آ رہی تو دوبارہ کرا لیں. ہوئے نہ ہوئے وہ ایک الگ چیز ہے, ابھی معاملہ بیچ میں اٹکا ہوا ہے, اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی مسائل ہیں. اب یہ مردم شماری والا معاملہ ہے, ظاہر ہے چھوٹی ایکسرسائز نہیں تھی, ٹیبلٹس دے کے لوگوں کو بھیجا, سارا کچھ کیا, شروع سے صحیح نہیں کیا. اب پھر جو ہے وہ اس کو وہ کر دیا جائے, نئے سرے سے وہ سارے فنڈز ایلوکیٹ ہوں, تو اس پہ کوئی ایسا طریقہ کار رکھیں نا. جی جی, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں 2017 کی بات کر رہا ہوں, جس کی وجہ لیکن ابھی بھی اعتراضات اسی نوعیت کے آ رہے ہیں نا. اچھا, اب جو اعتراض ہے اس پر اگین یہ بات ہے کہ جو پارٹیاں حکومت میں شامل ہیں, جی جی, ٹی او آر تو انہوں نے بنایا نا. یہ جو ایکسس اب مانگ رہے ہیں, یہ ایکسس انہوں نے ٹی او آر میں کیوں نہیں دیا, یہ پوچھے نا. یہ ایکسس جو ہے جو حکومت, جو وفاقی وزراء ہیں, بھائی دیکھیں آئی ٹی بیسڈ ہی مردم شماری نا, آئی ٹی کے منسٹر تو ایم کیو ایم کے ہیں, ٹیب چل رہا ہے نا اس میں, ٹیبلٹس کے ذریعے سے ہو رہی ہے, ڈیجیٹل مردم شماری ہے نا. تو اتنے بڑے ایکسپرٹ تو ہمارے ایم کیو ایم کے ہی ہیں نا, اس وقت سب سے بڑے ایکسپرٹ آئی ٹی منسٹر اصولاً اور بظاہر منسٹر ہیں وہ, ہے نا. اصولاً تو ایسے ہونا چاہیے. تو جب وہ منسٹر موجود ہے اور ان کی منسٹری موجود ہے, تو انہوں نے اس کو نظر انداز کیسے کیا کہ اس میں ایکسس مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے شروع میں کہا بھی تھا کہ دیا جائے گا, لیکن آپ چیک نہیں کر سکتے کہ آپ کو گنا گیا ہے کہ نہیں گیا. پھر اس کے بعد آپ اگر چیک کر بھی لیں گے تو کلیکٹیو چیک نہیں ہو سکتا. تو ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایکسس بھی دیا جائے اور اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی بنائیں. پہلے دن سے اس کی شفافیت ہونی چاہیے. تو حافظ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم کی جو منسٹری ہے, یعنی کہ وزارت آئی ٹی, تو کہ یہ سہون یا قصدن نظر انداز ہوا, یا پھر اس وقت دیکھ نہیں پائے, ہوا کیا پھر جو اب اس پہ بات ہو رہی ہے ساری ان کی طرف؟ دیکھیں, میں نے تو اس لیے کہا کہ بعد میں حکومت میں شامل پارٹیاں جب مطالبات کر رہی ہوتی ہیں اور حکومت کی وزارتیں نہیں چھوڑ رہی ہوتی ہیں, گورنرشپ نہیں چھوڑ رہی ہوتی ہیں, اور اگر وقت ملے تو اعتماد کا ووٹ بھی دے رہی ہوتی ہیں, تو یہ جو طریقہ کار ہے نا, یہ درست نہیں ہے. یا تو آپ آ جائیں اپوزیشن میں
اور اپوزیشن کی سیاست کریں. حکومت میں بھی رہیں گے, مطالبہ بھی کریں گے اور کام بھی صحیح نہیں کروائیں گے. اور کہیں گے یہ کہ ہماری وجہ سے 30 لاکھ بڑھ گئے. ارے بھائی, آپ کی وجہ سے اگر بڑھنے ہوتے تو آپ پچھلی حکومت میں منظوری کیوں دی تھی آپ نے 1 کروڑ 60 لاکھ کی؟ اور اب آپ یہ صرف کر کے یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کروا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے آپ نے کوئی احتجاج کیا آج تک؟ کوئی ایک مظاہرہ, کوئی ایک احتجاج؟ حافظ نعیم صاحب استعفے لے کے رکھ لیے انہوں نے, تو آپ احتجاج کی, وہ تو ایک سٹیپ آگے ہیں. اور سب نے اپنی مرضی سے دیے استعفے, یہ بھی سنیں. خوشی تو یہ استعفے کیوں دیے تھے؟ تاکہ عدم اعتماد کی تحریک میں کوئی ادھر ادھر نہ چلا جائے. پورے ووٹ شہباز شریف کو ملنے چاہیے, اس لیے رکھے ہیں. آپ کدھر ہیں؟ اچھا حافظ نعیم صاحب, بہرحال اس پہ روشنی ڈال دیں. آپ لوگ اتنا آپ نے اتنا بڑا ٹاسک اٹھایا کہ وہ جماعتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھی, سراج الحق صاحب ان سے ملے, عمران خان سے, شہباز شریف سے, وہ وہاں پر تو آپ نے انہیں بٹھا دیا ایک ٹیبل پہ, مگر سر سینسس کے ایشو پر بھی بیٹھ جائیں ایک ساتھ تاکہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے مسائل بتائیں اور حل کر لیں. یہ کیوں اتنا مشکل ہے؟ نہیں تو ہم گئے تھے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب پیپلز پارٹی نے جب آل پارٹیز کانفرنس کی تو ہم نے تمام تر اختلافات کے باوجود ہمارا وفد شریک ہوا, ٹھیک ہے. جبکہ ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, پوری پی ڈی ایم کی, لیکن اتحادی بھی بنتے ہیں اور یہ اپنا اس طرح سے بات بھی کرتے ہیں. وہ نہیں گئے, کوئی بات نہیں, ان کی پارٹی کا فیصلہ تھا. کل پی ٹی آئی نے ایک کانفرنس کی, ہم اس میں گئے. اسی طرح جب حکومت نے بلایا تو اسلام آباد میں کراچی سے صرف میں ہی تھا جو وہاں موجود تھا, باقی تو زوم ووم پہ آ گئے تھے دوسرے لوگ. لیکن چلیں شریک ہوئے, سب نے اپنا اپنا موقف پیش کیا, اور ہم نے یہ کہا کہ آپ ایکسس بھی دیں اور آپ ڈی فیکٹو بنیاد پر مردم شماری کریں. ڈی فیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں رہنے والے ہر سندھی کو, ہر بلوچ کو, ہر مہاجر کو, پختون کو, پنجابی, ہر زبان بولنے والے کو, بلتستان کا رہنے والا, میمن, گجراتی, عیسائی, ہندو, پارسی, سب کو گنا جائے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ مردم شماری کا اصول یہ ہے, یو این او کی جو گائیڈ لائن ہے وہ یہی ہے, اور ہمارا قانون بھی یہی ہے. جو ہے جہاں ہے وہاں گنا جائے گا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ ہوتا ہے وسائل ملتے ہیں, اس سے فائدہ ہوتا ہے ملازمتیں. کوٹا سسٹم رائج ہے نا, تو ہمارے صوبے کے ملازمتوں کا ایک کوٹا ہے. پھر فردر سندھ میں تو شہری اور دیہی کوٹا ہے. تو جب آپ مردم شماری ٹھیک نہیں کریں گے اور فردر یہ کریں گے کہ انٹیریئر سندھ کی مردم شماری بڑھانے کی کوشش کریں گے, شہری مردم شماری کم کرنے کی کوشش کریں گے. جب میں کہتا ہوں کراچی میں رہنے والے تمام سندھیوں کو گنا جائے, تمام پختونوں کو گنا جائے, تو پیپلز پارٹی چونکہ خاص طریقے سے اس پر اثر انداز ہوتی ہے, عملہ تو سندھ حکومت کا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لسانیت ہے, جبکہ لسانیت ان کے خود ذہن میں ہے. کیوں آپ غلط کام کر رہے ہیں؟ آپ, میں کہتا ہوں لاڑکانہ کے بھی ایک ایک فرد کو گنا جائے, لیکن نہ کم گنا جائے نہ زیادہ گنا جائے. جب آپ وہاں ہاؤس ہولڈ بڑھا دیں گے اور یہاں کم کر دیں گے تو آپ سیٹیں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. حافظ صاحب, یہ 7 تاریخ کو جو الیکشن ہو رہے ہیں جو باقی ماندہ نشستوں پر, اس کی تیاریاں کیسی ہیں آپ کی؟ نہیں, الحمدللہ ہماری تیاری ہے, لیکن حکومت نے پھر تیاری شروع کر دی ہے الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے. اب نارتھ کراچی میں جہاں ہم بہت اچھی پوزیشن میں اس وقت ہیں, انہوں نے ایک سیکٹر 9, سیکٹر 10, اس میں جو سیکٹر 9 کی جو آبادی ہے, سیکٹر 8, سیکٹر 9 کی, اس کو ایک چھوٹے جو ہے وہ قریب میں کچی آبادی ہے, اس میں پولنگ اسٹیشن تبدیل کر دیا, اس آبادی کا اس آبادی میں کر دیا. اچھا, سارے پولنگ اسٹیشن انہوں نے تبدیل کر دیے. کچھ الیکشن کمیشن کو کہیں تو ان کو ناراض ہو جاتے ہیں, بھائی آپ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن کر یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ جان بوجھ کر وہ ساری سیٹیں جس پر پی پی بری طرح ہارے گی اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب یہ سب کام ہوں گے تو کیا ہم اس پر بات نہیں کریں گے؟ تو فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دیں نا, پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سب کو موقع دے دیں الیکشن میں جانے کا, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت پاپولر ہیں, بہت کام کیا آپ نے. ٹھیک ہے, حافظ نعیم الرحمان صاحب کا مشورہ ہوپ فلی سن لیا حکومت نے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حافظ نعیم الرحمان صاحب گفتگو کر رہے تھے.